अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खाबर गुमन लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बन रहा है सेंटर में आने का। उसके बाद आपको कराची भी लेके जाएंगे। कराची के अंदर पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो इलेक्शन के हवाले से क्या दावे कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या इल्जाम लगा रहे हैं, वो तफसील आपके सामने रखेंगे। एक और बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है शाम को, वो ये कि चौधरी शुजात साहब ने चौधरी परवेज लाई साहब को शोकाज नोटिस इशू कर दिया है। उसके पीछे क्या माजरा है, ये भी पाकिस्तान की सियासत में मंजर देखना था। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपनी लीड स्टोरी। और हमारी लीड स्टोरी क्या है? हमारी लीड स्टोरी है पंजाब की सियासत। पंजाब के अंदर आपने देखा पंजाब असेंबली को तहलील कर दिया गया है, फॉर्मल नोटिफिकेशन इशू हो गया है, 14 तारीख उसके ऊपर है। अब जो हमारी आईनी स्कीम है, आइन के मुताबिक पहले 3 दिन जो मिलेंगे, जो चीफ मिनिस्टर, जो सेटिंग चीफ मिनिस्टर हैं परवेज लाई साहब और हमजा शहबाज साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो 3 दिन के अंदर फैसला कर लेते हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का, तो बहुत अच्छी बात है। ये डेट बनेगी 17 जनवरी तक। अगर वो ये फैसला नहीं कर पाते तो फिर जो 3 दिन मिलेंगे एक 6 मेंबर कमेटी को, उस 6 मेंबर कमेटी के अंदर 3 मेंबर दोनों अतराफ से बैठेंगे। अगर वो भी किसी नाम के ऊपर मुतफिक नहीं होते तो फिर अगले 2 दिन जो है 17 से ये 20 हो गया और 20 से 22 तक 2 दिन मिलेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को। वो अपने मेंबरान के साथ फैसला करके जो बात करके फैसला करेंगे कि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर किसको होना है। जो इस वक्त है हुकूमत की तरफ से चीफ मिनिस्टर पंजाब जो उनकी तरफ से चौधरी परवेज लाई साहब की तरफ से 3 नाम जो है भिजवा दिए गए हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को। वो 3 नाम कौन से हैं? सरदार अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं आजकल वफाक के अंदर। ये इसी महीने 31 जो है को उन्होंने रिटायर हो जाना। मेरी बात भी हुई है उनसे, वो विलिंग है, वो कह रहे हैं कि ये तो हफ्ता 10 दिन का टाइम है मेरा, वो जो ही अगर कोई फैसला होता है तो कोई मसला नहीं है, आई कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नासिर महमूद खोसा साहब जो हैं, वो जो बात हुई है अभी अपोजिशन की तरफ से बात सामने आ रही है कि राजी हैं वो भी खोसा साहब के ऊपर, लेकिन जो है खोसा साहब ने कहा है कि मैं दोनों तरफ का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे नाम के ऊपर जो है इत्तेफाक का इजहार किया है, लेकिन मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूं। उसके बाद है मोहम्मद नसीर खान साहब, ये फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, ये काफ लीग के जमाने में 2002 से 2007 तक जब हुकूमत थी काफ लीग की, उस वक्त इनका नाम भी जो है सामने आया है। अब देखते हैं कि जो है अपोजिशन की तरफ से पंजाब के अंदर कौन से 3 नाम आते हैं। मलक अहमद साहब को नॉमिनेट किया है हमजा शहबाज ने अपनी तरफ से, वो कोऑर्डिनेट करेंगे, एंगेज करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। 3 नाम जो है वो सामने रखेंगे जो है अपोजिशन की तरफ से। अब देखते हैं कि उनकी तरफ से कौन से 3 नाम सामने आते हैं। अब मामला जहां तक पंजाब असेंबली का चौधरी साहब ताल्लुक है वो तो हल हो गया है, तहलील हो गई, तमाम आईनी कानूनी मराहल की तरफ से तय कर लिए गए। अब जो है कोई ऐसी वजह हमें बज़ाहिर नजर नहीं आती जो मामूल के हालात है, मामूली अंदाज से अगर सारे के सारे ये सारे जो मुहरकात हैं आगे मामलात आगे बढ़ते हैं तो कोई मसला कोई नहीं है कि पंजाब के अंदर जो मिड ऑफ अप्रैल जो कि 90 दिन बनते हैं इलेक्शन ना हो। आप क्या देख रहे हैं? कुछ वैसे जो साहब हल्के इस्लामाबाद के अंदर ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि अच्छा पीटीआई से जान छोड़िए, अब देखेंगे कोई साबताब लगा के कोई इमरजेंसी लगा देंगे, कोई मामला इस तरह के कर करा के हो सकता है हम पंजाब के अंदर केयर टेकर सेटअप को एक्सटेंड करें। आपके पास क्या खबर है? नहीं तो जी मार्शल लवा लो, अगर इस तरह तो कोई 4 ही पूरा जे होया थे। ये आपको इनको कदम कदम पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये जो हौलनाक मंजर पेश हुआ है ना रात के अंधेरे में, जिस वक्त इत्माद का वोट ले रहे थे चीफ मिनिस्टर, उससे पहले आपको हैरानी होगी कि मियां असलम इकबाल जो है साबिक सीनियर मिनिस्टर पंजाब, वो ही विल बेयर मी आउट कि इनके पैसे भी लेके भाग गए इन मेंबर। पीडीएम वालों के 4 बंदे ऐसे निकले हैं पीटीआई के जिन्होंने उधर से पैसे यानी करोड़ों में पैसे पकड़े हुए थे, लेकिन जब वक्त आया तो वो जाके परवेज लाई के हक में वोट में खड़े हो गए। और बाज बंदों का उनको गश पड़ गया, वो जो गैलरी में बैठे हुए थे ना वफाकी वजीर मशीर, कि ये बंदे कहां से अंदर आ गए, ये तो मुल्क से बाहर थे। तो मतलब इन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई
یعنی ویسے ان سے توقع تو مجھے کبھی نہیں رہی پی ٹی آئی والوں سے معاف کرنا، لیکن میں نے جو تفصیلات سنی ہیں اور اس میں عمران خان صاحب اور ان کے صرف 2-4 اور پنجاب اسمبلی کے اندر سے صرف اسلم اقبال یا ایک آدھ آدمی تھا جو ان چیزوں کی اور ڈیولپمنٹس، ایون پرویز لائی صاحب جو ہے ان کو جب بندے پورے کر لیے اسمبلی کے اندر تو پھر ان کو فون کیا کہ آپ تشریف لے آئے، اور اسی طرح باقی بھی. تو ان کو تو بڑی شکست ہوئی ہے پنجاب میں، اسمبلی کے اندر بھی ہوئی ہے، فلور پر ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ یہ اسمبلی کوئی نہیں توڑیں گے. اور پرویز لائی جو ہے وہ جو ہمیں سافٹ میسیجز بھیجتے ہیں کہ یار وہ اسمبلی چلنی چاہیے، کوئی نہیں ہے، دیکھا میں نے تو کوئی انتقامی کاروائیاں بھی نہیں کی، یہ وہ، تو یہ بالآخر ہمارے ساتھ ہی لڑک جائیں گے اور عمران خان کو ایک بڑا دھوکہ ملے گا. لیکن وہ تمام اپنے جگہ پر قائم رہے. اب آپ نے جو بات پوچھی ہے، دیکھیں بات ایک بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کے وساطت سے ملک اور قوم سے شیئر کر رہا ہوں. ہم بالکل تیار ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک اہم پاکستانی ملک، ہمسایہ نہیں کہہ سکتے آپ، برادر ملک ہے، اسلامی برادر ملک پاکستان کا، جو ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. انہوں نے پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیتوں کو یہ 2 ٹوک میسج دیا ہے کہ ہم اور آپ کے دوسرے جو اسلامی اور غیر اسلامی دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو جتنی امداد چاہیے وہ ہم دیں گے، لیکن اس سے نہ آپ کا ملک آگے جائے گا، نہ اکانومی بہتر ہوگی، نہ پاکستان کے حالات کوئی بہتر ہوں گے. آپ ایک ہی ہے، آپ ایک اسٹرانگ اسٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ وہاں لے کے آئے اور اس کو جس طریقہ آپ کا ہے، ہمارے تو نہیں ہے، آپ کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق سب کو قابل قبول الیکشن دیں اور اس کے نتیجے میں ایک گورنمنٹ بنائے تاکہ قوم کو، ملک کو اور آپ کے دوستوں اور دشمنوں کو پتا چلے کہ پاکستان از موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. اور اگر عمران خان اور پی ٹی آئی جیتے ہیں یا ان کے چانسز ہیں جیتنے کے، تو ان کو کھلے دل سے اور اوپن آرمز کے ساتھ ان کو ویلکم کریں اور ان کو اقتدار میں لائیں. وہ آپ کو، ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اپنی انا کا اور اپنی چھوٹے چھوٹے مفادات کی بھینٹ نہ چڑھائیں ملک کو. یہ میسج آ چکا ہے. اس لیے خان صاحب بار بار آپ نے ایک لفظ سنا ہے کہ خان صاحب اس کی وجہ نہیں بتاتے، لیکن وہ کہتے ہیں اپریل میں الیکشن ہوں گے. اور خاور گمن صاحب، آپ کو خود پتا ہے کہ جس نے سفارش کی ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ سفارش کر کے گھر سو جاتا ہے، وہ جن کے بارے میں کی ہوتی ہے ان کو بھی اطلاع دے دیتے ہیں. کیونکہ اگلے دن جب خان صاحب سے یہ کہا گیا کہ بھئی آپ یہ چیزیں کریں، انہوں نے کہا نہیں، یہ نون لیگ جو ہے ان کے پلے اب کچھ نہیں ہے، دے ہیو نتھنگ ٹو سیل اینڈ نتھنگ ٹو آفر. تو مطلب انہوں نے کوئی بڑا اس کو مطلب ایسے یعنی کہا گیا انہوں چھڈو پڑا. اچھا، ویسٹیج آف ٹائم. جی چوہے صاحب، جو آپ نے یہ خبر دی ہے میں بھی اس خبر کی تصدیق کرتا ہوں. وہاں سے میسجنگ جو ہوئی ہے چوہے صاحب وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کا مسئلہ اکانومی نہیں ہے، آپ کا اصل مسئلہ ہے سیاسی عدم استحکام. آپ کے ملک کے اندر ایک گورنمنٹ بنتی ہے، 2-2.5 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کو چینج کیا جا رہا ہے، دوبارہ سے تماشے شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلے جائیں، اپنے واپس گھر جائیں، گھر کے اندر جو اپنے حالات ہیں ان کو ٹھیک کریں، اور جو بھی پاکستان کی عوام رائے دے رہی ہے، مینڈیٹ دے رہی ہے، اس کا احترام کریں. وہ کون سی بھی پولیٹیکل پارٹی، ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلاول بھٹو زرداری ہوں، مریم صاحبہ ہوں یا عمران خان صاحب ہوں. ایک سٹیبل گورنمنٹ جو کہ نیکسٹ 5 سال کے لیے آئے اور جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کام کرنا ہے. یہ جو پلیجز ہوئے ہیں $11 ارب کے، ظاہر ہے وہ پروجیکٹس آئندہ 3-4 سال کے دوران بننے ہیں، ان کو امپلیمنٹ ہونا ہے. اس کے علاوہ جو IMF کی ڈیل ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی ایک جو سٹیبل گورنمنٹ آئے گی وہ آگے بڑھے گی. لیکن چوہے صاحب، آپ کی جو سٹوری کا پہلا پارٹ تھا نا، یہ لاہور کے اندر نون لیگ والے اتنے زیادہ پرجکین تھے. میرے پاس اطلاعات ہیں، میرے کچھ جاننے والے ہیں جو نون لیگ کے اندر، وہاں پہ چودھری صاحب آرڈرز دیے جا رہے تھے مٹھائیوں کے، حلیم کے، ناشتوں کے، ایک پورے کا پورا جو ہے نا اگلی صبح مارننگ
ان کا بالکل یہ اتنے زیادہ اعتماد ہے. ٹیم نو شامل کر لیں شاید کوئی انہوں کا بن جاتا کام. اچھا ان کا یہ سارا تھا. اس کے علاوہ وہ ایک وائس جو نوٹ ہے وہ میں آپ کو بھجوا دوں گا, وہ ٹیلی ویژن کے اوپر ہم نہیں سنا سکتے. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار چیک کرو, اس میں وہ لندن سے میسج آیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ چیک کریں, یہ جو پیسے یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جانے تھے یہ ہمارے اپنے لوگوں نے اپنے پاس تو نہیں رکھ لیے. ہو سکتا ہے کہ اگلے بندے کو پیسے گئے ہی نہ ہوں تو وہ بندہ آگے پیچھے بھاگ گیا ہو. اس سطح کے اوپر بھی ان کی جو اندر خانے جو ہے نا وہ بات چیت ہو رہی ہے, تحقیقات ہو رہی ہے. لیکن جس انداز سے 186 کا نمبر اس میں پورا ہو گیا مل ملا کے, اور ایک عمران خان نے میرے خیال میں اس سے بریلینٹ موو جو ہے ہو نہیں سکتی. لیکن جو سب آگے بڑھتے ہیں, اب جو ہے بڑی زبردست جو ہم بات سن رہے ہیں چودھری پرویز لائی صاحب سے. آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہے, واضح سے میسج یہ آیا ہے جی بالکل اندر کے حالات ٹھیک کرنے ہیں اور عمران خان کو پاور میں لے کے آنا ہے تو آپ کا کام آگے چلے گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے اس رائے کا احترام کریں, اور پاکستان کی عوام جو کہہ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا پرویز لائی صاحب نے نون لیگ کے حوالے سے ایک بڑا زبردست تبصرہ کیا, ناظرین یہ آپ کو سنواتے ہیں. نون لیگ اور بالکل نیچے اس لیے گئی ہے کہ نواز شریف نے کہا میں تو ہونا ہی نہیں. یہ وہ رانا ثناء اللہ ایسے ہی مونچھیں لے کے پھر رہا ہے اور اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. 3 دن 4 دن اسمبلی بیٹھا رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ واقعی. اور بھی انہوں نے کچھ کہا, ایک پنجابی کا محاورہ انہوں نے ساتھ لگایا تھا, پتہ نہیں ہمارے پروڈیوسر صاحب کیوں نہیں وہ سنانا چاہے. اچھا وہ کاٹ دیا, وہ اصل میں وہ کیونکہ سردیوں کے اندر آم ملتے نہیں ہیں, چودھری صاحب نے وہ لگا دیا تھا کہ آپ یہاں پہ کیا کچھ چوسنے آئے تھے. اچھا مریم صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ جو ہے نواز شریف صاحب کو واپس آنے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ نہیں ہے تو میرے خیال میں آ جانا چاہیے. سنیں ذرا. نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے, صرف اب ایک ایپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں. ہم دیں گے ایپلیکیشن, لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, میاں صاحب آپ خود کریں گے, لیکن وہ بہت جلد اپنے وطن واپس آئیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے وہ یہ جو ایک مشن امپاسبل کو انہوں نے امپاسبل ہی رہنے دیا, وہ انہوں نے اپنے جو ہے جو نواز شریف صاحب کی جو تاحیات قائد ہیں ان کی استقبال کی تیاریاں کر دی ہیں. جناب استقبال کی تیاریاں سنیں ذرا. ہم تیار ہیں اور آپ اسمبلی توڑیں اور پنجاب کا الیکشن کروائیں. اسی الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا, اگلے الیکشن کا بھی فیصلہ اسی میں ہو جائے گا. میاں نواز شریف صاحب الیکشن جب اناؤنس ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن میں پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ تشریف لائیں گے. ہم نے میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جو ہیں وہ آج سے شروع کر دی, اور وہ استقبال جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ الیکشن کا فیصلہ بھی کر دے گا. ویسے چوہدری صاحب وہ تیاریاں بھی بھرپور تھیں. لاہور کے اندر بھی رانا صاحب 3 دن بیٹھے رہے, اور چودھری پرویز لائی صاحب نے کہا کہ یہاں پہ آ کے بیٹھ کے کرتے رہے ہیں, لیکن سردیوں کا موسم ہے, انہوں نے گرمیوں کے موسم کا کے پھل کا وہ نام لے لیا. لیکن یہ کیا کرتے رہے ویسے چودھری صاحب وہاں پہ لاہور کے اندر بیٹھ کے؟ نہیں کی انہوں نے کیا کہ آم لین آئے تھا, پتہ نہیں, یہ پروڈیوسر صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں. انہوں نے کوئی چیز کاٹی ہے, ذیشان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اگر وہ اچھا وہ آم کی بات کر رہے ہیں, میرے ہم آم کی بتا رہے ہیں مجھے میری ایف بی میں کہ آم کی بات کر رہے ہیں. جی جی. تو پھر چودھری صاحب ان کو ساتھ ہوا کیا ہے؟ اصل میں نے تو ان کی 3 چیزیں دیکھی ہیں, یا زیادہ سے زیادہ گالیاں, گھٹیا الزامات اور گھٹیا زبان, اور اس کے بعد جھوٹ اور مزید جھوٹ. یہ جو رواج پڑ گیا ہے نا سیاست میں, اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں, اب میرا دل بہت کھٹا ہوا ہے کہ یہ جو لیول آ گیا نا کہ یعنی ہم بیٹھے ہوئے 2 بندے باتیں کر رہے ہیں اور اس کو بھی کہہ دیتے ہیں, تھوڑی دیر بعد کوئی پوچھے وہ کہ نہیں 2 تو نہیں ہوتے 5 سال. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں وہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف اخبارات کے اندر کچھ کالمز لکھے گئے ہیں یا لکھوائے گئے ہیں. وہ بیچارہ نوجوان عطا تارڑ, اس کے حوالے سے جو اب کامنٹری شروع ہو گئی ہے, وہ تو ایک سٹاف افسر ہے, وہ تو نوکری پیشہ تھا, اس کو پارٹی ساری دے دی, پارٹی تباہ و برباد کر دی, تو ان کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. لیکن رانا صاحب تو پوری تیاریوں میں ہیں. جو صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور ٹکٹیں تقسیم کریں گے. یہ ذرا سنیں. تو کہتے ہیں وہ کل آتے ہیں, آ جائے.
میاں نواز شریف صاحب سے پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں، وہ پارٹی ٹکٹس کا فیصلہ کریں. میاں نواز شریف صاحب نے ایکسپٹ کر لیا. اچھا، جو سب سے اہم سوال اب پوچھا جا رہا ہے میڈیا کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر، ظاہر ہے پنجاب سینٹر ایک پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، کہ نواز شریف کی جو غیر موجودگی کے اندر پارٹی کیسے جو ہے الیکشن کے اندر جائے گی. اور جو پرویز الہی صاحب بات کر رہے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب واپس اب نہیں آئیں گے، جو حالات و واقعات بن رہے ہیں، تو پھر پارٹی کے حوالے سے میرے خیال میں جو خبریں آ رہی ہیں شاید رانا ثناءاللہ صاحب کو واپس نہیں، لندن بلا رہے ہیں اپنے پاس مشورے کے لیے کہ پارٹی کا کیا کرنا ہے، پارٹی کے اندر ٹکٹیں شکٹیں کیا تقسیم کرنی ہے. لیکن ناظرین، دوسری طرف عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لاہور کے اندر جو کام کرنا تھا، جو گیم ڈالنی تھی وہ ہم نے ڈال دی، اب جو ہے ہمارے ہیں سینٹر کی طرف، اور سینٹر میں ہم پورے ایک پلان کے ساتھ جو ہم آئیں گے اور پھر ہم شہباز شریف صاحب کے لیے کس طرح کے حالات و واقعات بنا دیں گے. سنیں ذرا. شہباز شریف کو ہم پوری طرح ٹیسٹ کریں گے. اس نے ہمیں ٹیسٹ کیا یہاں، اب اس کی باری آ گئی ہے امتحان کی. شہباز شریف کو ذرا تھوڑا سا اب پریشر میں برداشت کرنا پڑے گا. میں پورا پلان کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا نا ان کی سلیپنگ پل لے کے رات کو سونا پڑے گا ان کو، جو میں کرنے جا رہا ہوں. یہ لگ ویسے ایسے ہی رہا ہے جو حالات و واقعات بن رہے ہیں ناظرین. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو پرویز الہی صاحب جو کامنٹری کر رہے ہیں نا، ظاہر ان کے پاس بھی اتنا لمبا چوڑا تجربہ ہے، وہ جو بھی بات کر رہے ہیں بڑی نپی تلی انداز میں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا پنجابی ٹچ بھی ہوتا ہے. سنیں. شہباز شریف، تمہیں تو دوائی بھی لوگے تو نیند نہیں آئے گی. ہم نے تو بھگتا لیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس، اور اب اس کی باری ہے انشاءاللہ. اب اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب ناظرین، جس طرح لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر گورنر کے پاس اختیار تھا، انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا اور پنجاب کے چیف منسٹر کو یہ کہا، مجبور کیا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اسی طرح کا اختیار جناب اعلیٰ وفاق کے اندر جو ہے صدر پاکستان کے پاس بھی موجود ہے. اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہاؤس کے اندر کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، جو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں جو اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے، جو کہ 172 ارکان جو پنجاب یہ جو وفاق کا ہاؤس ہے 342 کی جو آدھے سے زیادہ بنتے ہیں، تو وہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ سکتے ہیں. سنیں. آئین یہی کہتا ہے اگر یہ محسوس ہو کہ صدر کو کہ ووٹ آف کانفیڈنس حکومت کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے ان دا لیجسلیچر، تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتے ہیں. اچھا چوہدری صاحب، آج جو بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لاہور کے اندر، آپ کا اگر ہمارا کوئی ایئر وائی کا رپورٹر تھا اس سے آپ کی بات ہوگی، اگر ہو سکتا ہے آپ کی خود بھی ڈائریکٹ بات ہوئی ہو کسی بندے سے. اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وفاق کے اندر اب ہم نے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو گرانا ہے، گورنمنٹ گرے گی تو اس کے بعد ہمیں وہاں پہ ظاہر ہے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ لیڈر آف دا اپوزیشن وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہو، کیونکہ موجودہ تو آپ کو پتا ہے وہ ریاض صاحب ہیں اور راجہ ریاض کو تو وہ مانتے نہیں ہیں. اب کیا لگ رہا ہے کہ کیا عمران خان اپنے کچھ لوگوں کو واپس 25-30 لوگوں کو بھجوا دیں گے نیشنل اسمبلی کے اندر، میجورٹی شو کریں، جو لیڈر آف دا اپوزیشن کی چیئر پہ بیٹھیں اور اس کے بعد پھر حکومت گرائیں، دین آنورڈ؟ کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی ابھی تو بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ اسی اسمبلی میں خان صاحب واپس آ جائیں، ان کی منت سماعت کی جائے کہ آپ ممبر کے طور پر رول ادا کریں، اور شہباز شریف صاحب سے قوم معذرت کر لے کہ جی تسی کافی اپنا کام کر دکھا لیا ملک لئی، تو ہن آرام کرو، اور خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن جائے اور الیکشن جو ہے وہ اپنے اسمبلی وقت پورا کرے. یہ تو ہوگی ایک فار فیکٹ، وہ میرے خیال میں ناممکن آتا ہے. عمران خان یہ بات نہیں مانے گا کسی بھی صورت نہیں اینی وے. لیکن خان صاحب 10-20-30 کو نہیں بھیجیں گے، وہ جائیں گے سارے ممبر، اور صرف خان صاحب یا ایک آدھ بندہ شاید نہ جائے. اور اس کے بعد خان صاحب تو اس وقت جی پلیز ممبر ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں پتہ نہیں. یہ نہیں وہ بظاہر الیکشن جیتے ہوئے ہیں، وہ ہیں ممبر، وہ تو جا کے ان کو اوتھ ٹیکنگ ہو سکتی ہے، وہ الیکشن کمیشن نے روکا ہوا ہے. لیکن ناظرین، یہ جو موو ہے نا، اس کو ہمارے کچھ میڈیا کے لوگ، کچھ چینل جو ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کا یو ٹرن. عمران خان کیوں واپس آنا چاہ رہا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر؟ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو ایک آئینی طریقہ کار بتایا کہ آرٹیکل 224A یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بھی اسمبلی کوئی ہاؤس تحلیل ہوتا ہے، اس کے بعد وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنتا ہے، تو وہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ وہاں پہ جو اس ہاؤس کا لیڈر ہوتا ہے، پنجاب میں چیف منسٹر، سینٹر کے اندر پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن، دونوں مل بیٹھ کے طے کرتے ہیں. ہاؤس کے اندر جو ہے اپوزیشن
اور جو ہے ٹریجری بینچز مل بیٹھ کے اس سارے کے پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پروسیس کا حصہ بننا ہے. اور اطلاعات آپ کو بتا دیتے ہیں, خبریں آ رہی ہیں اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون شدید جو ہے وہ مخمص کا شکار ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی ہوگی ہے تحلیل. پنجاب اسمبلی کے اندر اب ہونے جا رہے ہیں الیکشن. ناظرین, آج ہم نے جو سارا ڈیٹا نکالا ہے, پنجاب میں سے 141 الیکٹڈ سیٹیں ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کی, اور باقی ساتھ میں 33 ریزرو سیٹ ہیں. تو چوہدری صاحب ٹوٹل سیٹیں بن جاتی ہیں پنجاب کی 174. اگر یہ وفاقی حکومت بیٹھی رہتی ہے, پی ڈی ایم والے الیکشن نہیں توڑتے, فیڈرل گورنمنٹ کو عمران خان نہیں توڑ پاتے, پنجاب کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں, تو پنجاب اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو یہ جو 174 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی, وہ پھر جب الیکشن ہوگا اس کے اوپر کبھی امکان ہے کہ اگر عمران خان جیت جاتے ہیں یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اب تو ہونے پنجاب اسمبلی کے اندر تو ہونے ہی ہونے ہیں, لہٰذا وہ رسک جو ہے اس وقت نون لیگ نہیں لینا چاہ رہی. اس لیے محترم نواز شریف صاحب کو بھی یہ کہا جا رہا ہے, مشورے بھی دیے جا رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب سے ان کو بلایا انہوں نے لندن, اسی مقصد کے لیے بلایا ہے کہ ہم کتنا انتظار کر سکتے ہیں, ہم کتنا رسک لے سکتے ہیں. کیونکہ اطلاعات چودھری صاحب یہ ہیں کہ یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں جی ٹکے رہے ہیں, ہم نمبر پورے رکھیں گے کر کرا کے. پنجاب کو ہم حکومت میں رہتے ہوئے پنجاب اور کے پی کے الیکشن لڑتے ہیں تو کچھ کر کرا کے مینج کر لیں گے, ہمیں ہاؤس نہیں توڑنا چاہیے. لیکن جو نون لیگ ہے وہ چوہدری صاحب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, نون لیگ یہ بھی سمجھتی ہے نا, اگر پنجاب بھی الیکشن دوبارہ کرا کے پی ٹی آئی ایک بڑی طاقتور گورنمنٹ بنا لیتی ہے اور کے پی میں بھی بنا لیتی ہے, اور اس میں قومی اسمبلی کے الیکشن ان کی ڈیٹس کے مطابق جب ہو گئے اکتوبر میں اس سال یا اگلے سال اکتوبر میں یا اس سے بھی بعد کسی وقت, تو یہ جو گورنمنٹس یہاں کارکردگی دکھا رہی ہوں گی اور بیٹھے ہوں گے تو یہ تو ان کو جینا حرام کر سکتے ہیں. یہ کوئی لولی لنگڑی سرکار تو نہیں نہ ہوگی ایک آدھ ووٹ پر جو ہر وقت ممبروں کو ڈھونڈتی پھرے گی. یہ تو اس وقت جو حالات ہے پی ٹی آئی کو کوئی روک نہیں سکتا, تو اس لیے وہ بڑے اپنے لیے انہوں نے پرابلم پیدا کی ہے. لیکن ان کی مجبوری یہ تھی کہ اتنے زیادہ کیسز تھے, اتنے زیادہ لوٹ مار کے اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے, ان سے جان چھڑوائے یا اقتدار کے لیے. وہ کہتے ہیں اقتدار تو پھر ہم جوڑ توڑ کر کے اگر زرداری صاحب لے سکتے ہیں تو ہم کون سے ان سے پیچھے رہ سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, کراچی میں کبھی آپ کو یاد ہے کبھی کوئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہو؟ بالکل صحیح. لیکن جو صاحب جو یہاں پہ شہر اقتدار کے اندر خبریں ابھی جو میں شروع میں بھی آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا, آپ بتائیں نا آپ کے پاس وہ آنا شروع یہ ہو گئی ہیں کہ عمران خان نے پنجاب اسمبلی توڑ دی ہے, اب کے پی بھی توڑنے جا رہے ہیں اگلے 24 گھنٹے کے دوران. جو ہے محمود خان صاحب نے منگل کا ٹائم دیا ہوا ہے, تو جو ہی یہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہاں پہ انسٹال ہو جائیں گے, چیف منسٹر پھر ان کی کابینہ. اس کے بعد وفاقی حکومت کے پاس ایک سے زیادہ آپشنز ہیں. ایمرجنسی, معاشی ایمرجنسی کا آپشن ہے, گورنر جو ہے اس کا راج کا وہ ان کے پاس آپشن ہے. کوئی اس طرح کا کوئی تیسرا کلیہ نمبر 3 استعمال کرتے ہوئے یہ جو ہے 90 دن کے اندر جو انتخابات ہونے ہیں اس کو ڈیلے کیا جائے. اس کو ڈیلے کر کے عام انتخابات کی جو ڈیٹ ان کے ذہن میں ہے وہ اکتوبر اس سال کی یا اس کے بعد اس کے ساتھ ہی رکھا جائے. عمران خان کو یہ آپشن نہ دیا جائے, عمران خان یہ چانس نہ دیا جائے کہ عمران خان 90 دن کے اندر کے پی اور پنجاب کے اندر بھرپور اکثریت کے ساتھ جو ہے حکومت بنا لے. اس کو روکنے کے لیے آلریڈی یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں, اور جو بعید کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا اسلام آباد کے اندر انہوں نے الیکشن روکا, کراچی کے اندر جس انداز سے الیکشن ہوا ہے, جس مشکل انداز سے جو ہے فیڈرل منسٹر جو ہے انٹیریئر کا وہ کہہ رہا ہے جی وہاں پہ دہشت گردی ہو سکتی ہے, وہاں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے دہشت گردی ہو سکتی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے, وہاں پہ جس انداز پہ ووٹ ڈلے آپ وہ بھی آپ کے سامنے یہ جو حالات و واقعات ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ اس طرح کے آپشنز پہ جائیں گے؟ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, جو ہمیں میسیجز ملے ہیں اور آپ کے پاس بھی تقریباً اسی لیول پر ہی ہے انفارمیشن جو ہے, وہ اس کی ساری نفی ہے. جو عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں اپریل میں الیکشن ہو رہے ہیں, تو وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ یہ چیزیں ان کو روک لو, اس کو روک لو, یہی ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب یعنی قومی اسمبلی میں چلی جائے واپس,
اور ان کو موقع دیا جائے کہ بھی گورنمنٹ بنا لو تاکہ یہ ملک جو دلدل میں دھستا جا رہا ہے اس سے روکا جا سکے. تو یہ ابھی کلیئرٹی نہیں، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر نظر آئی ہے کہ عمران خان نے اپنا راستہ تو چن لیا ہے کہ میں یہ کراؤں. ان کے پاس اب یہی ٹامک ٹوئیاں مار ہے کہ رانا ثناء اللہ کو طلب کر لیا. رانا ثناء اللہ کو کیڑا سپ ہے جڑا انہیں کڈنا ہوتے جا کے جی جو یہاں آ کے سو گئے تھے صاحب ابھی پنجاب اسمبلی میں. جی بالکل صحیح. ابھی جیسا بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین آپ کو کہ یہ جو سینٹر کے اندر اعتماد کی ووٹ کی بات ہے، کاف لیگ کے اندر کی لڑائی چل رہی ہے اور کراچی کے اندر جو اس وقت وہاں پہ جنگ و جدل ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کراچی انتخابات سے پہلے مڈ نائٹ جو ہے ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا کہ ہم الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے، ہماری بات نہیں مانی جا رہی، ہماری یونین کونسل جو ہے ان کو کم کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ڈے الیکشن ہوئے. الیکشن کے اندر ووٹ آپ نے دیکھا کہ ووٹ ٹرن آؤٹ بہت ہی کم تھا، اس کے اثرات بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اب اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو تینوں پارٹیز جو ہیں اس وقت جو الیکشن کا حصہ ہیں، پی ٹی آئی جو ہے، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، وہ بس لڑ رہی ہیں. وہ کہہ رہے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم جیت گئے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات، الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات. یہ معاملہ چل رہا ہے. ایک شہر کے اندر الیکشن کے حوالے سے ہمارے یہ انتظامات ہیں تو پتہ نہیں ملک کے اندر الیکشن ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ جو اپنا لائے عمل طے کر رہے ہیں اس حوالے سے اوور دا ویکینڈ جو بیانات ہمیں سننے کو ملے وہ آپ کو سنواتے ہیں. جو ایم کیو ایم کے اس وقت لیڈر ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، سنیں ذرا. ہم دوبارہ یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جمہوریت کو بچانے کی ہم پہ ذمہ داری عائد ہے، ہم بچائیں گے، حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے جمہوریت کے استحکام کے لیے، کیونکہ اس کے ساتھ پاکستان کی بقا وابستہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ رہیں گے، کیسے رہیں گے، کیا ہوگا، سنیں. کراچی تو سب کا ہے، کسی کی وفاقی حکومت ہو، اس میں چاہے پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، اب انہیں بھی کراچی اور کراچی والوں اور کراچی کے یہ جو وارث اور نمائندے ہیں ان کا بن کے بھی دکھانا ہے، ورنہ مشاورت کا عمل جاری ہے. اب یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر کچھ لوگ جو ہے اس وقت جو حکومت کا حصہ ہیں، کچھ منسٹر بنے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں. جو نئے لوگ آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس جان چھوڑیں پی ڈی ایم کی اور آگے چلتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا یہ سنیں. بہرحال ایم کیو ایم یہ ٹھیکہ واپس لے رہی ہے حکومتیں بنانے کا اور چلانے اور گرانے کا. کراچی کو چلانے کے لیے ایوانوں سے باہر بیٹھ کے ہم زیادہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں. یہ تو وقت بتائے گا کہ اندر خدمت کر سکتے ہیں یا باہر خدمت کر سکتے ہیں ایوانوں سے. ابھی ہمارے ساتھ فاروق صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے فیصل آباد سے لیڈر. سر یہ جو بتائیے گا، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، ذرا کوئکلی بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے ان کے حوالے سے میڈیا کے اوپر نشر ہو رہا ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی کے اندر واپس جانے کا پلان کر رہے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھو اس حوالے سے تو ہم نے ہمارا ایک نیشنل اسمبلی کے حوالے سے اپنا ایک پلان ہے، لاہے عمل ہے. حوالے سے پارٹی نے کل اپنا اجلاس طلب کیا ہے جس میں ساری اس حوالے سے مشاورت ہوگی. اور آپ کیرلا میں پنجاب اسمبلی تحریک ہوگی، ایک خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو ایڈوائس ہے وہ کل چلے جائے گی. تو اگلی باری تو پھر جو ہے وہ وفاقی ہے. تو اب جنہوں نے 9 مہینے اقتدار کے مزے لوٹ لیے ہیں، نہ تو انجوائے کر لیا، کرپشن معاف کروا لی ہیں، تو اب ان کے پیچھے بھی جو ہے وہ چڑھنا پڑے گا تاکہ ملک میں عام انتخابات کی جو راہ. اچھا فاروق حبیب صاحب، ابھی آپ کے توسط سے ایک بیان چل رہا تھا، آپ نے میڈیا سے بات بھی کی کہ آپ کے کچھ رابطے ہیں نون لیگ کے ایم این ایس سے. کتنے لوگ ہیں، یا یہ رابطے آپ کے بھی اسی طرح کے رابطے تو نہیں ہے جو نون لیگ کے آپ کے ساتھ رابطے تھے، کیونکہ بندے تو ان کے بھی پورے نہیں ہوئے؟ متعدد لوگ ہیں اس کے، اور ہمارے پاس تو اس میں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جو لوگ رابطے کر رہے ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ مشکل ہے. اور اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ ہم آگے غور کر رہے ہیں. جو ان کی کارکردگی کے ساتھ کوئی بھی ان کا وزن اٹھانے کو تیار نہیں جو ان کی جماعت کے اندر لوگ موجود ہیں. تو مقصد ہمارا تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے ملک کے اندر انتخابات کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب زیر غور ہے. جو صاحب آپ کو سوال کرنا چاہیں گے؟ نہیں چلیں جو صاحب ابھی بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. لاہور کے اندر پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد اب کاف لیگ اور پی ٹی آئی کیا مل کے سیاست کریں گے؟ عمران خان صاحب کا اس حوالے سے کیا خیال ہے، یہ سنیں. جس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کاف لیگ چودھری پرویز الہی، تو یہ تو بڑا ہماری پارٹی میں اپریشیٹ ہوا ہے. اصل تو قربانی انہوں نے دی ہے اور ہم ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی ضم کرے، کیونکہ یہ اتحادی پالیٹکس، اس میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. اور اس کا جواب پرویز الہی صاحب نے کس انداز سے دیا ہے یہ بھی سن لیں. اب کاف لیگ ضم ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی میں، یا آپ اپنی ہم نے میٹنگ رکھی ہے کل گھر میں، ہمارے تمام ایم پی ایز ایم این ایز آ رہے ہیں، اس میں سارے پارٹی کے عہدیدار بھی آ رہے ہیں، کام کرے اعلیٰ صاحب جو سینٹر ہے اس میں ہم مشورہ کریں گے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ پارٹی میں ضم ہو جائیں تو وہ پارٹی کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی اچھا ہے. اور مونا صاحب کا بھی یہی خیال ہے. جی اچھا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ کاف لیگ، یہ بڑا فیصلہ ہوگا کاف لیگ کے لیے. کاف لیگ کی آئیڈینٹی ہے، ظاہر ہے اوور دا ڈیکیڈز انہوں نے سیاست کی ہے، تو کیا وہ پی ٹی آئی کے اندر ضم ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں، تو اب پہلے ہی دو حصے بنے ہوئے ہیں نا کاف لیگ کے. تو پرویز الہی اور مونس الہی اور ان کے ساتھی جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ موقع لے کے آئے ہیں جیسے کہ خان صاحب نے کہا ہے. تو ایک بڑی پارٹی میں وہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو اس سے ان کی طاقت بھی بڑھے گی اور سیاسی اہمیت بھی بڑھے گی، کیونکہ پاکٹس کا اب دور جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ایم کے ایم سارے فیکچرز اکٹھے کیے انہوں نے، اگر اکٹھے کر کے تو گھر بیٹھ گیا الیکشن کا فائٹ کاٹ کر. اور کبھی کراچی میں نہیں ہوا تھا، پیپلز پارٹی نے وہاں گورنمنٹ بنانے کا اپنا بندوبست کر لیا، جو بھی وجوہات ہے. جی اچھا، لیکن جو صاحب یہ نہیں، اس کے اوپر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریئیکشن آ رہا ہے چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے، انہوں نے شوکاز کر دیا، نوٹس ایشو کر دیا پرویز الہی صاحب کو. یہ ایکسپلین کریں گے جی آپ نے فیصلہ کیسے لے لیا ہے. اب پنجاب کے اندر پنجاب اسمبلی کے جتنے ان کے ایم پی ایز ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہے. فیڈرل کے اندر 5 ان کے لوگ ہیں، اس میں سے حسین الہی ہیں، اس کے مونس الہی ہیں، 3 دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان میں سے ایک آدھ بندہ ادھر ہو جائے گا تو وہ بھی پارلیمانی پارٹی کے جو لیڈر ہوں گے وہ مونس الہی ہیں، ان کا فیصلہ وہاں پہ چلے گا. تو یہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا دن کو ایک پتہ نہیں سو کالڈ مبینہ ایک آڈیو ٹیپ بھی چل رہی تھی کہ مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو خاتون ہیں ان کی ممبر، ان کو آگے پیچھے کہیں کر لے جو اعتماد کا ووٹ ہونا ہے. تو میرے خیال میں لگ یہی رہا ہے کہ اب جو ہے جو چودھری شجاعت صاحب کے بچے ہیں وہ شاید نون لیگ میں ان کو جانا پڑے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کسی نہ کسی سائڈ پہ تو جانا پڑے گا ان کو. لیکن ابھی اصل تو پہلی بات ہے کہ فی الفور الیکشن کے لیے میٹنگ ہونی چاہیے، پریزیڈنٹ کو کرنی چاہیے یا کسی عدالت کو انیشیٹو لینا چاہیے، کیونکہ یہ خود تو کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ملک میں الیکشن کا ایک ڈیٹ طے ہو جائے اور سارے مل کے اکانومی کو سہارا دینے کی کوشش کریں. اس طرح جو مارا ماری کا ماحول ہے، ابھی آپ نے دیکھا وہ بڑے نام والے بڑی عمر کے لطیف افریدی وہاں قتل ہو گئے ہیں، پنڈی میں حملہ ہوا ہے، وہ ادھر یعنی کوئی عجیب ماحول بنا ہوا ہے، کوئی خیر دی خبر آمدی نہیں پئی کسی پاس.